गुजारिश है कि तशरीफ़ फरमा रहें और जितने मोमिन बाहर हैं उनसे भी गुजारिश है कि पढ़ने वाले तशरीफ़ ला चुके हैं। मजलिस अज़ा जो है वो बाकायदा शुरू है, तो आप अपनी नौकरी के लिए, आप मजलिस सुनने के लिए आए, किबला साहब मजलिस पढ़ने के लिए आए। हर एक का अपना अपना रंग है, अपना अपना अंदाज़ है, ठीक है। आपने अपनी जगह नहीं छोड़नी। ये कोई वाजिब बात नहीं कि जब एक ज़ाकिर पढ़ के हटे तो फिर एक दफ़ा मजमे ने लाजमी उठना है और फिर दोबारा बैठना है। तो गुजारिश करूँगा वो जो पीछे साहिबान हैं, भाईजान आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं। मैं बस एक रुबाई पेश करके किबला साहब को दावत दूँगा। तज़किरा गाज़ी अब्बास अभी मेरे मोहतरम कर रहे थे, और हमेशा आदत ये रही है कि ज़ाकिर जहाँ पे कोई बात कर रहा है, अगले ज़ाकिर को बुलाने से पहले 2-4 जुमले तबर्रकन अपनी जानिब से भी पेश कर दें। किबला अल्लाह के शेर को अली कहते हैं। थोड़ा थोड़ा बोलें ताकि एक मजलिस का माहौल बने और किबला आपके सामने आए। अल्लाह के शेर को अली कहते हैं और अल्लाह के शेर को अब्बास कहते हैं। और कायनात के अंदर इतना अजीमुल मर्तबत है अब्बास, इतनी शान वाला है अब्बास, इतनी अज़मत और जलालत वाला अब्बास है कि खुदा की कसम इसका नाम ही बता देता कि ये शेर है। लफ्ज़ अब्बास का मानी वैसे भी शेर है, जैसे हैदर का मानी शेर है, कैसर का मानी शेर है, ज़ैगम का मानी शेर है। ये तमाम अल्फाज जो है इनका मानी शेर है। तो आप तवज्जो इधर रखें, सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात पे। एक दफ़ा फिर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। देखिए, मजलिस अज़ा एक यकसुई का नाम है। ये तकनीकी मामले हैं जो ये कर रहे हैं, और हमारे मामले मवद्दत के हैं, तो हमने तो अपनी मवद्दत के सफ़र को जारी रखना है। मैं किबला अर्ज़ ये कर रहा था कि अब्बास कायनात के अंदर शेर खुदा का शेर है, और ये शेर इतना बुलंद मर्तबा है कि ये शेर कभी किसी से ज़ेर नहीं हुआ। अब्बास जो शेर है ना, कभी कहीं किसी मैदान के अंदर किसी जगह पे किसी से ज़ेर नहीं हुआ, क्योंकि इसके नाम के अंदर ज़ेर आती ही नहीं है। अब्बास आप लिखें। अच्छा, एक और बात, आप गाज़ी अब्बास का अलम यहाँ पे मौजूद है, और आपने पूरे अशरा के दौरान ज़ियारत की अलम अब्बास की, तो आप लफ्ज़ अलम जब लिखते हैं, पढ़े लिखे साहिबान बैठे हैं, इतनी मुश्किल बात कोई नहीं। जब आप अलम लिखते हैं तो आपको पता है उसकी हरूफ तहजी क्या होती है, आइन लाम और मीम, अलम। और अब आप ज़रा इसके नीचे लिखे इल्म, यही है। अलम भी ऐन लाम और मीम से लिखा जाएगा, इल्म भी आइन लाम और मीम से लिखा जाएगा। एक चीज़ का फ़र्क आएगा, फ़र्क इस बात का आएगा, जब आप इल्म लिखेंगे तो आइन के नीचे ज़ेर आएगी, आइन के नीचे ज़ेर आएगी। लेकिन अल्लाह को अब्बास के साथ ज़ेर अच्छी नहीं लगती। अल्लाह ने इल्म की ज़ेर को आइन के नीचे से उठाया और अलम की ऐन के ऊपर रख के इल्म को अलम बना दिया। गाजी कमर है तू बनी हाशिम के सेहन का तवज्जो चाहूंगा। गाजी कमर है तू बनी हाशिम के सेहन का, दुनिया ने तुझको हुस्न का अक्कास लिख दिया, और जाजिब अलम के साए में देखा जो इल्म को, मैंने जबीने इल्म पे अब्बास लिख दिया। अब आपके सामने मेरे बहुत ही मोहतरम जनाब खतीब अहले बैत सैयद खुर्शीद नकवी साहब ऑफ शोरकोट, उनका बयान होगा। आपने इस्तकबाल करना है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिहक़ यासीन वल कुरानिल हकीम, बिहक़ ताहा वल कुरानिल अज़ीम।
یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفسا عن المکروبین یا مفرجا عن المغمومین یا راحم شیخ الکبیر یا رازق طفل الصغیر یا من لا یحتاج الی التفسیر صلی علی محمد وآل محمد وعجل ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الحر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوت الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات بر محمد وآل محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل العبادہ حب اہل بیت علیہ السلام صلوات بر محمد وآل محمد میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قادر، میں انشاءاللہ اپنے ہی مختصر وقت میں چند گزارشات آپ مومنین کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے جو بندہ حقیر کے ذمہ دعا لگائی ہے، کریم اللہ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جس برادر مومن نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے کہ ان کی اولاد نرینہ نہیں ہے، کریم اللہ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کے صدقے میرے مالک ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور بھی جتنے حاضرین مومنین تشریف فرما ہیں جو بھی اولاد ہے مالک ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جتنے مومنین پریشان حال ہیں، مقروض ہیں، بہت سخت دور ہے، جتنی بھی مشکلات میں آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے مالک تمام کی مشکلات پریشانیوں کو حل فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے جتنے بھی اس صف اعضاء کے بانیان جو ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں اور قبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، جن کے صدقے آپ مجلس اعضاء سن رہے ہیں، خدا ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرما، اور بالاخص اور بالخصوص میری اور آپ کی پہلی اور آخری دعا، خدا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بواز بلندتر صلوات۔ میرے واجب الاحترام، بغیر مقدماتی گفتگو کے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ سے ایک مختصر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ کی ذات آل محمد کا تعارف کرواتے ہوئے نظر آتی ہے، اور وہ ارشاد فرماتی ہے کہ آل محمد وہ ہستیاں ہیں کہ میں خدا جو چاہتا ہوں یہ وہی چاہتی ہیں۔ آل محمد کی زندگی کا ہر لمحہ اور ان کی ابتدا سے لے کر انتہا کی زندگی تک کما حق کو ہو جس نے اللہ کی اطاعت کی ہے انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ یہ وہی چاہتے ہیں، بسم اللہ، یہ وہی چاہتے ہیں جو میں ان کا خدا چاہتا ہوں۔ بات اس سے بھی آگے ہے، پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو پھر آل محمد چاہتے ہیں نا، پھر ان کا خدا میں بھی وہی چاہتا ہوں۔ اللہ کی رضا میں یہ راضی ہیں اور ان کی رضا میں ان کا خالق راضی ہے، یہ کمال اطاعت ہے۔ اور میں نے کہا ہے پہلے حدیث کے
ایک چھوٹا سا جملہ آپ احباب کی خدمت عالیہ میں عرض کیا ہے کہ ہر عبادت سے بڑھ کے ایک عبادت ہے، نماز سے بڑھ کے روزہ، روزے سے بڑھ کے، جس طرح ہر کاموں میں بڑھ کے ایک کام ہوتا ہے نا، اسی طرح ہر عبادت سے بڑھ کے ایک عبادت ہے۔ اللہ جانے کن خیالوں میں آپ احباب تشریف فرما ہے، ہر عبادت سے بڑھ کے ایک عبادت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں افضل ترین عبادت جو ہے وہ ہم اہل بیت کی محبت ہے، افضل ترین۔ اور چند جملے اہل بیت علیہ السلام کی شان اقدس میں جو دہلیز فاطمہ معصومہ قم سے بھیگ مانگ کے لایا ہوں، آپ احباب کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں، تیرے اور میرے چھٹے لال ولایت کے پاس ایک شخص آیا اور آگے کہتا ہے کہ مولا میں نے قرآن میں ایک آیت کو پڑھا ہے اور میری سمجھ میں وہ بات نہیں آ رہی، میں اس کے نتیجے تک نہیں پہنچ رہا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ تو نے کیا پڑھا؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ مولا یہ جو زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، خداوند متعال کی ذات کی، چرند ہیں پرند ہیں، جتنی بھی مخلوقات خدا نے خلق کی ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ مولا مجھے جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا، وہ بات یہ ہے کہ اس زمین اور آسمان کے درمیان کتا رہتا ہے، وہ کتا کون سی تسبیح کرتا ہے؟ توجہ ہے؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیرا۔ بندہ اس مولا اس بندے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کتا یہ تسبیح کرتا ہے کہ میرے پروردگار تیری ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ وہ پھر تعجب کے انداز میں کہنے لگا مولا یہ خنزیر بھی تو اسی زمین اور آسمان کے درمیان رہتا ہے، یہ کون سی تسبیح کرتا ہے؟ اس نے تیرے اور میرے صادق مولا فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں خنزیر یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی منافقا۔ اب جب لفظ منافق مولا کی زبان سے نکلا نا، بندے کے چہرے کے رنگ تبدیل ہونے لگے۔ مولا فرماتے ہیں خنزیر یہ تسبیح کرتا ہے میرا اللہ تیری ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے خنزیر بنایا، دشمن علی نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي مُنَافِقًا۔ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ پیغمبر گرامی اسلام کی حدیث کا ترجمہ میں نے کیا ہے اپنی زبان میں۔ آل محمد کی محبت کا میں اکثر مومنین سے گزارش کرتا ہوں، میرا جو مخاطب ہے وہ نوجوان ہے، بزرگوں سے دعا کے لیے کہ آل محمد کی جو محبت تم نے دل میں رکھی ہے نا، ممکن ہے دنیا میں تجھے احساس نہ ہو، جب تیرے اپنے رشتہ دار تجھے قبر میں چھوڑ کے واپس پلٹے گے نا، اس وقت پتہ چلے گا کہ آل محمد کی محبت کیا ہے، اس وقت تجھے احساس ہوگا۔ اور یہ کسی نعمت عظمی سے کم نہیں ہے، یہ آل محمد کی محبت کسی نعمت عظمی سے کم نہیں ہے۔ آپ احباب کا موڈ ہے تو ایک اور روایت سناؤں آپ خدمت میں، صلوات پڑھیں بار محمد والے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ سب علی والے تشریف فرما ہیں، سب کے دل میں علی کی ولایت ہے، اور اللہ سے یہ دعا مانگا کریں کہ میرا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ خاتمہ یہ سب سے زیادہ مہم ہے، خاتمہ بالخیر۔ تو عزیزان محترم میں عرض کر رہا تھا کہ آل محمد کی جو محبت ہے وہ افضل ترین عبادت ہے۔ اور دوسرا میں نے یہ کہا کہ آل محمد کی جو محبت ہے اس میں تسبیح کرنے والے جو بھی زمین اور آسمان کے درمیان مخلوق ہے، دو کا اس نے نام لیا تھا، بدبخت ترین قوم ہے وہ جو علی سے دشمنی رکھتی ہے۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیسے محمد مصطفیٰ کے سامنے جا کر اور ان کے ساتھ گفتگو کریں گے جس کے داماد اور جس کے نفس کی دل میں بغض رکھ کے آئے ہوں گے۔ یہ تو سچ پتہ چلے، یا علی یا سلامت رہے۔ عزیزان محترم، ایک ہستی ہے جناب حلیمہ سعدیہ،
آپ احباب نے نام سنا ہوا ہے. ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے حرہ سعدیہ. اب اس کا کام دیکھیے, اس کا کام یہ ہے, صبح سویرے اٹھ کے ہر دروازے پہ دستک دے کے کہتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی اس کا جانشین ہے اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اور اتنے مولا کے فضائل بیان کرتی ہے کہ یہ خبر چلتی چلتی حاکم کے پاس پہنچتی ہے. اور جو یہ اعلان کرتی ہے نا, تو پھر جب لوگ کسی کو کوئی بات کرتے ہیں نا تو وہ پھر بڑا چڑھا کے بات کرتے ہیں. بات چھوٹی سی ہوتی ہے, تھوڑا سا اور زیادہ کرتے ہیں کہ شاید اس کے ساتھ کوئی زیادتی میں اضافہ ہو, اس کو 2-4 جو ہے وہ سزائیں زیادہ ہوں. اب جب اس حاکم کے پاس خبر پہنچی نا کہ ایک علی کی دیوانی ہے جس کا نام ہے حرہ سعدیہ, ایک تو وہ علی کے فضائل پڑھتی ہے اور دوسرا اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب صحابہ کرام سے افضل ہیں. توجہ ہے میرے جو اہل سنت برادران تشریف فرمائیں, وہ ذرا اس بات کو توجہ سے سنیے گا. جب اس کو گرفتار کر کے دربار میں لے کے گئے تو اس حاکم نے کہا کہ کیا تیرا یہ عقیدہ ہے کہ تو ایک تو علی علی کرتی ہے اور دوسرا یہ تیرا عقیدہ ہے کہ تو اپنے امیر کائنات کو صحابہ کرام سے افضل سمجھتی ہے. علی کی دیوانی تھی نا اور دل میں علی کی محبت تھی. اس کی طرح مخاطب ہو کے کہا کہ جس کا یہ عقیدہ ہو میں اس پہ لعنت کرتی ہوں. اس نے کہا پھر کیا؟ اس نے کہا میرا عقیدہ یہ ہے علی انبیاء سے افضل ہے. وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا اگر تو نے مجھے قرآن سے جواب نہ دیا میں تیری گردن جو ہے کاٹ کے رکھ دوں گا, سزا دوں گا, اور اگر تو نے ثابت کر لیا میں تجھے انعام دوں گا. اس نے کہا میں قرآن سے ثابت کرتی ہوں. اس نے کہا قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں آیات کو نہیں پڑھتا. اپنے دامہ اسی ٹائم میں آپ کے احباب کی خدمت عالیہ میں یاد کرتا ہوں, جناب حرہ سعدیہ نے اس کو کہا کہ سن علی آدم سے افضل ہیں. دلیل قرآن سے یہ ہے, قرآن میں آدم کے 2 بیٹوں کا تذکرہ ہوا ہے, ایک بیٹا جنتی ہے دوسرا بیٹا جہنمی ہے. علی کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے جو دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. سلام اللہ اکبر. اب جب اس نے سنا نا, اس نے کہا کہ مجھے یہ بتا کہ حضرت نوح سے کیسے افضل ہیں علی. قرآن تو پڑھے ہوئے نا, قرآن ہر گھر میں موجود ہے, زحمت فرما کے پڑھ لیجئے گا. صلوات پڑھے بار محمد والے. اس نے کہا آدم سے افضل تو نے ثابت کر دیا, میں نے اس بات کو تسلیم کیا, اب مجھے تو یہ بتا کہ حضرت نوح سے کیسے افضل ہیں. اس نے کہا کہ حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی ہے اور تبلیغ کا نتیجہ یہ ہے نہ بیوی ایمان لائی نہ بیٹا. توجہ ہے, 950 سال کے بعد اس نے کہا میں کیا علی کی فضیلت بیان کروں. بیوی کا یہ مقام ہے کہ وہ بیوی کا یہ مقام ہے کہ وہ جنت کی خواتین کی سردار ہے, بیٹے خود بخود جوانان جنت کے سردار ہیں. اس نے کہا حضرت موسیٰ سے کیسے افضل ہیں. اس وقت جناب حرہ سعدیہ نے کہا کہ حضرت موسیٰ سے اس لیے افضل ہیں, حضرت موسیٰ نے جب وہ قرآن کی آیت نازل ہوئی نہ کہ فرعون کو جا کر اللہ نے کہا میری توحید کا پیغام دے, اور وہ توحید کا پیغام دینے کے لیے حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں نے فرعون کا ایک بندہ مارا ہے. یہاں پہ توجہ کیجیے گا, میں نے فرعون کا ایک بندہ مارا ہے, میں نہیں جاتا, میرے ساتھ میرا وصی ہارون کو بھیج دے. اس نے کہا موسیٰ نے مددگار مانگا اور فرعون کا ایک بندہ مارا ہوا تھا. اس نے کہا تجھے میں بتاؤں, سورت برات جب نازل ہوئی نا, ایک بندے سے اللہ کے نبی نے ایک بندے کو دے کر بھیجا, دوبارہ وہی نازل ہوئی, اس سے لے لو علی کو بھیجو. اس نے کہا علی نے جہاں وہ تبلیغ کرنی تھی وہاں ایک بندہ نہیں مارا تھا, ہر گھر سے ایک بندہ مارا تھا, لیکن کوئی مددگار نہیں مانگا, علی اکیلے گئے ہیں. اس نے کہا علی اکیلے گئے ہیں, کسی کو مددگار نہیں لے کے گئے. اور آخری اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بات کو مانتا ہوں, اب مجھے یہ بتا کہ علی عیسیٰ سے کیسے افضل ہے. توجہ ہے, علی عیسیٰ سے کیسے افضل ہیں. جناب حرہ سعدیہ نے کہا
کہ علی عیسیٰ سے اس لیے افضل ہے، جب حضرت عیسیٰ کی ماں جب وہ بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ نے یہ کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم یہ میرا گھر ہے، زچہ خانہ نہیں، یہاں سے تشریف لے جا۔ اس نے کہا تجھے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا، جب جناب فاطمہ بنت اسد کے ہاں بچے نے پیدا ہونا تھا، جب بچے نے دنیا میں آنا تھا تو وہ گھر میں تھی۔ اللہ نے فاطمہ بنت اسد کو اپنے گھر سے بلا کر کعبہ میں رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کو اللہ نے اپنے گھر سے، جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر سے اپنے گھر میں بلا لیا۔ اب بتا، اب تھی نا علی کی دیوانی، اور بھی بہت ساری ہیں۔ اب وہ ظالم نے کہا بس کر، مجھے آج ابھی میں آپ کو انعام دیتی ہوں، اور اس نے انعام دیا۔ اس نے انعام اٹھا کر اس کے منہ پہ مارا۔ اس نے کہا اس سے انعام لینے کی کیا ضرورت ہے جس کے دل میں بغض علی ہو۔ اور مولا فرماتے ہیں، چھٹے لال ولایت فرماتے ہیں، اس وقت حرہ سعدیہ کچھ دنوں سے فاقے کے ساتھ تھی، اس کو ضرورت تھی مال و دولت کی، لیکن اس نے دشمن علی سے نہیں لیا۔ یہ ہے معیار، یہ ہے علی کے ساتھ محبت کا معیار۔ توجہ ہے، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آخری مولا کا فضائل کا جملہ اور اس کے بعد ذکر مصیبت عرض کروں گا۔ مجھے آپ احباب بتائیں، سب میرے ایسے بزرگان تشریف فرما ہیں جنہوں نے بچپن سے مجالس سنی ہیں، مولا علی کی ایسی فضیلت کہ جس پہ خود علی مولا نے کہا ہو کہ میں علی کے لیے یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے مجمع سے، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ خندق کے فاتح ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ خیبر کے فاتح ہیں، اور علی نے فخر کیا۔ نہیں، اللہ نے، سنیے گا توجہ کے ساتھ، آخری روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ علی کی وہ فضیلت ہے جو علی سینے پہ ہاتھ مار کے دنیا کو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ فضیلتیں عطا کی۔ فقط دو کا تذکرہ آپ احباب کی خدمت میں عالیہ میں کروں گا۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اللہ نے علی کو خندق کا فاتح بنایا لیکن مولا علی نے فخر نہیں کیا، اللہ نے علی کو خیبر کا فاتح بنایا لیکن علی نے فخر نہیں کیا، پیغمبر گرامی اسلام نے قسیم النار والجنہ کا لقب دیا لیکن علی نے کوئی فخر نہیں کیا، ذوالفقار نازل ہوئی لیکن علی نے کوئی نہیں فخر کیا۔ علی نے فقط دو باتوں پہ فخر کیا، توجہ سے سنیے گا، علی نے فقط دو باتوں پہ فخر کیا۔ مولا علی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا علی کے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ نے علی کو ابو طالب جیسا باپ عطا کیا، فاطمہ جیسی زوجہ عطا کی۔ یہ ہے علی کی فضیلت جو، اور ایک جملہ مولا فرماتے ہیں کہ علی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جہاں محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی کا تذکرہ ہوا ہے نا، وہاں اللہ نے کہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی رسالت کا ایک میں خود اللہ گواہ ہوں اور ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ ایک فخر یہ بھی مولا نہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں چند جملے کیونکہ بانی ہیں مجلس نے میرے ذمہ لگائے ہیں، اس باب الحوائج کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ جو چار باب الحوائج ہے نا، ان چاروں میں سن میں سب سے چھوٹا ہے لیکن مگر ہے باب الحوائج۔ اور میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ اسی مجلس کے حوالے سے کہ آپ کی وہ دعائیں جو سارا سال قبول نہیں ہوتی، آپ مجلس میں وہ دعا مانگا کریں۔ معصوم فرماتے ہیں استجابت الدعا فی مجلس الحسین، یا آپ مومنین کے لیے اللہ نے آپ کو یہ انعام دیا ہے کہ آپ کی دعائیں مجلس میں قبول ہوتی ہیں، اور جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے نا، اس وقت اللہ سے مانگ لیے ان دعاؤں کو، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، بہت سنگین دور ہے، آل محمد کے وسیلے سے میں اس باب الحوائج کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کی ظاہری عمر تو 6 ماہ ہے لیکن ہے باب الحوائج۔
جب میرے مظلوم امام نے نا، دو ہستیوں نے استغاثے بلند کیے، ایک صفین نے امیر کائنات اور دوسرا حسین نے کربلا کے میدان۔ جب مولا علی نے حال من ناصر کی صدا دی نا، تو اس وقت اصحاب، صاحب کتاب لکھتا ہے کہ 250 سے 300 کے درمیان اصحاب تھے جنہوں نے تلواریں نکال لی۔ کہا مولا یہ تو وہ غربت کا ہوقہ دیتا ہے جس کا کوئی نہ رہا ہو، جو غریب ہو، ہم آپ کے لیے موجود ہیں۔ عزادارو یہ تھے علی مولا کا دور۔ آئے نا جب حسین مظلوم کربلا مقتل میں، جب کہا نا حل من ناصر ینصرنا، اس وقت سارے اصحاب، مہمان، بیٹے، بھتیجے سب جب شہید ہو گئے نا، جب یہ استغاثہ بلند کیا، ایک 6 ماہ کا بچہ تھا جھولے میں، جس نے لبیک کے لیے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ جب گرایا نا تو کوہرام برپا ہوا۔ مولا آئے نا خیام میں تو شہزادی نے کہا کہ بھیا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا نا، یہ اپنے آپ کو جھولے میں نہیں ٹھہرا رہا۔ حسین نے اٹھایا جناب رباب، ایک آیت اللہ تھے وہ قوم میں، بڑا پیارا انہوں نے جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ جناب رباب نے اصغر کو تیار کر کے دیا تھا پانی لینے کے لیے، کہ میرے بیٹے کو لے جائیں مولا اور پانی پلا کے لیں۔ اور جب مولا نے لیا نا، آپ نے سنا ہے ذاکرین عظام اور علماء کرام پڑھتے ہیں کہ مولا حسین نے عبا کے دامن کے ساتھ جو ہے وہ اوپر جو سایہ کیا ہے شہزادے پہ۔ آپ نے کبھی توجہ کی ہے، کبھی آپ متوجہ ہوئے کہ مولا نے یہ ایسا کیوں کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ میری مائیں بہنیں اگر سنیں تو وہ جملہ سمجھیں گی، جب وہ چھوٹے سے بچے کو ڈاکٹر کے پاس یا کسی شہر میں لے جاتے ہیں نا، تو اپنے دوپٹے کے ساتھ اس بچے کے اوپر سایہ کرتی ہے۔ وہ اس لیے کہ دھوپ گرم ہوتی ہے، بچے کا چہرہ نرم ہوتا ہے۔ حسین مولا نے اپنے آبا کا دامن کیا، کہا اصغر کربلا کی گرمی زیادہ ہے، تیرا چہرہ نرم ہے۔ لے گئے قوم اشقیاء کے سامنے۔ میں تفصیلی مسائل نہیں، میں مختصر چند روایتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کہا گئے قوم اشقیاء، اگر تمہارے نزدیک قصوروار ہوں تو میں ہوں نا، میرے 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے؟ مجھے ایک گھونٹ پانی اس کے لیے دی۔ عزادر اس وقت یہ ابن زاد ملعون جو تھا عمر سعد، یہ حرملہ کے پاس آیا اور آگے کہتا ہے کہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ جب اصغر نے پانی مانگا نا، اپنی خشک زبان لبوں پہ پھیری، اس وقت قوم اشقیاء کی صفائیوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ عزادارو جب کوہرام اس نے دیکھا نا کہ میری فوج باغی ہو رہی ہے، اس وقت اس نے حرملہ کو کہا، عزادارو یہ جو حرملہ نے تیر مارا ہے نا، یہ 3 تیر لے کے آیا تھا کربلا میں۔ اور جس بندے نے، جہاں سے جملہ سنی گا، جس بندے نے ان تیروں کو فروخت کیا تھا نا، بیچا تھا، اس نے کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا خدا کے لیے ان تیروں کو جنگل کے بڑے حیوانوں پہ استعمال کرنا، کبھی کسی چھوٹے جانور پہ استعمال نہ کرنا۔ عزادارو سوچیے گا، وہ اتنا 3 شعبہ تیر اور اصغر کا ننھا سا گلا۔ عزادارو تیر لگ گیا، واپس آ گئے۔ روز عاشور نے آپ اپنے ابھی اعمال کیے ہوں گے، علماء کرام یہ اعمال کرواتے ہیں کہ آپ 1 قدم آگے چلتے ہیں، 1 قدم آپ پیچھے چلتے ہیں، ایسے ہی نا۔ یہ وہ کیفیت کو مولا بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جب مولا اصغر کو لے کے چلے تھے نا، اس وقت جناب رباب کے ذہن میں یہ تھا کہ میرا اصغر پانی پی کے آئے گا۔ اب جب تیر لگ کے مولا حسین آئے نا خیام کے قریب، اب حسین سوچ رہے ہیں میں اب رباب کو اصغر دوں تو کیسے دوں، اب ماں کو میں اصغر دوں تو کیسے دوں۔ یہی سوچ کے 1 قدم آگے بڑھاتے تھے، 1 قدم پیچھے ہٹتے تھے۔ عزادارو اللہ جانے حسین نے رباب کو اصغر کیسے دیا۔ ماں نے جب دیکھا نا، ماں دیکھ کے کہتی ہے اصغر، دیکھ کے کہتی ہے اصغر میرا بیٹا، ابھی تو آپ کی یہ عمر نہیں تھی، آپ کو تو بابا پانی پلانے کے لیے لے کے گئے۔ عزادارو لے گئے ہیں نا خیام کے پیچھے۔ مولا کا یہ دفنانے کا در حقیقت فلسفہ یہ تھا کہ میری شہادت کے بعد لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ حسین کوشش کر رہا تھا میرا اصغر بچ جائے۔ لے گئے نا جب، بہت صابر ہے حسین، سنتے ہیں نا آپ، لیکن ایک مرحلہ ایسا ہے جہاں حسین کا بھی صبر ختم ہو گیا۔ عزادارو ننھی سی قبر بنا کے شہزادے کو لٹا کے عزادارو پاؤں کی طرف سے گرم ریت ڈالنا شروع کی۔ حسین ڈالتے 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 جب سینے پہ پہنچے،
حسین جیسا صابر امام، ایک ہاتھ میں گرم ریت ہے، پھر ادھر جناب شہزادہ علی اصغر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، میرا اللہ کربلا کی گرم ریت ہے، میرے بیٹے کا چہرہ نرم ہے۔ عزادارو ابھی جب چہرے پہ ریت ڈال رہے تھے نا، حسین جتنا صابر تھا نا، اکبر کی برسی کو کھینچا، لیکن حسین کی یہ کیفیت نہ بنی۔ قاسم کے ٹکڑے اٹھا کے لائے، لیکن مولا کی یہ کیفیت عزادارو نہیں بنی۔ اب جب چہرے پہ مٹی ڈالی، حسین کا ایک مرتبہ رخ دوسری طرف پھر گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں عزادارو، حسین نے اصغر کو دفنایا، مولا کی شہادت کے بعد دفن رہا؟ عزادارو یہ وہ شہید ہے جو کربلا میں 3 مرتبہ شہید ہوا، ایک اور میں لگے تیر کے ساتھ، دوسری مرتبہ جب سر نو کے نیزے پہ بلند تھے۔ عزادارو اس ملعون کا نیزہ خالی تھا، اس نے کہا کہ میرا نیزہ خالی ہے، کہیں اللہ حسین نے اصغر کو دفن کیا ہے۔ اس نے گھوڑے سواروں کو حکم دیا، آپ کی بھی چھوٹی اولاد ہے نا عزادارو، اس نے جب حکم دیا نا کہ کربلا کی زمین پہ نیزے مارو، عزادارو سپاہیوں نے نیزے لیے اور کربلا کی زمین پہ مارنے لگے۔ عزادارو آیت اللہ فرماتے ہیں یہ جو نیزے تھے یہ کربلا کی زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، رباب کے جگر پہ لگ رہے تھے۔ عزادارو ایک ظالم نے نیزہ مارا، اس کو نیزہ وزنی محسوس ہوا، جب اس نے اٹھایا تو اس پہ اصغر تھے۔ عزادارو اتنی بات ہوتی نا ہم چپ کر جاتے، یہاں سے لے کر جب اس ملعون کے پاس لے گئے، اس نے اپنے زانو پہ رکھا اور تلوار کے ساتھ اصغر کا سر تن سے جدا کیا۔ عزادارو آخری روایت سن لیجئے، اپنے امام زمانہ امام وقت کو پرسہ دیجئے۔ عزادارو ایک قیافہ شناس ہے جو بازار میں جب قافلہ آیا تھا نا دربار میں، تو اس نے جو سر تھے نا نیزوں پہ اس کو دیکھنا شروع کیا۔ جب حسین کے سر پہ نظر پڑی نا، اس نے کہا کہ اس نے جنگ کی ہوگی۔ سنیے گا توجہ سے، آخری روایت پڑھو عزادارو، جب علی اکبر کے چہرے پہ نظر پڑی نا عزادارو، کہا کہ اس نے بھی جنگ کی ہوگی۔ قاسم کے چہرے پہ اس نے بھی جنگ کی ہوگی۔ عزادارو جب وہ نظر کرتا کرتا جب اس قیافہ شناس کی نظر اس نیزے پہ پڑی، عزادارو جو نیزہ بڑا تھا لیکن اس پہ سر معصوم کا تھا، اب اس نے اس کو دیکھ کے کہا کہ پہلے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کربلا میں جنگ ہوئی ہے۔ جب اس نے دیکھا نا شہزادے کا سر، شہزادے علی اصغر کا سر دیکھ کے اس نے منہ پہ ماتم کیا، اور ماتم کر کے کہتے ہیں اور روتا رو کے کہتے ہیں کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا